హాఫీజ్ కమాల్ బాషా లైన్ మసీద్ ప్రొద్దుటూరు వారి రియాజుల్ జన్హా హజ్ అండ్ ఉమ్రా స్పెషల్ ప్యాకేజెస్. ఆగస్ట్ మంత్ ఉమ్రా ప్యాకేజ్ 78,000 మాత్రమే, 78,000 ఓన్లీ. అలాగే ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ మంత్స్కు సంబంధించిన బుకింగ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఉమ్రా ప్యాకేజ్ 97,000 ఓన్లీ, 97,000 మాత్రమే. ఆగస్టు 19th 15 days ప్యాకేజ్ 94,999 రూపీస్ ఓన్లీ, 94,999 రూపాయలు మాత్రమే. సెప్టెంబర్ గ్రూప్ స్పెషల్ ఉమ్రా ప్యాకేజ్ ఓన్లీ 95,000 మాత్రమే, ఓన్లీ 95,000, 95,000 మాత్రమే. మరెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే సంప్రదించండి. రియాజుల్ జన్హా టూర్ అండ్ ట్రావెల్స్, లైన్ మసీద్ దగ్గర, దస్తగిరిపేట, ప్రొద్దుటూరు. సెల్ నెంబర్ 919948658618. अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. हमारी ग्रुप आज ताइफ की और कबीला बनु साद की ज़ियारतों के लिए निकली हुई है. अब हमारी ग्रुप इंशाअल्लाह सीधा कबीला बनु साद को जाएगी. बनु साद, कबीला बनु साद किसे बोलते मालूम है ना? बता दिया था मैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा तो मक्के में हुए थे. पहले ज़माने की आदत थी, जब बच्चे पैदा होते हैं मक्के में तो देहात के लोग आकर बच्चों को ले जाकर देहात में पालते हैं, देहात में बड़े करते बच्चों को. देहात में बड़े करके बच्चों को, जब बच्चे वहाँ की आब हवा में कुछ बड़े हो जाते हैं 4-5 साल के, फिर उनको लाके शहर में हवाले कर देते हैं उनके वालिदैन को. तो हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो उनकी अम्मी हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए और अच्छे आबो हवा में पालने के लिए हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले कर दिया था. तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बनु साद को लेकर चले गई थी. और बनु साद में हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने 4 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला था, परवरिश किया था. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ही दूध पीते थे और वहीं बड़े 4 साल के हुए थे. उसी ज़माने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ भी चराते थे, बकरियाँ भी चराते थे. और वो गाँव के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा रहते थे. उस गाँव में एक बौड़ी थी, कुआं था, वहाँ से पानी पीते थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और जब उसी गांव में थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को फाड़ कर, सीने को निकाल कर अल्लाह के पास से जो पानी लेकर आए थे, जमजम का पानी, उससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को धोया था. धोकर फिर सीने को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में रख कर सी दिया था. एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ के बच्चों के साथ खेल रहे थे, इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को फाड़ा और कलीजा निकाला और धोने लगे. तो उनके साथ जितने बच्चे थे सब डर गए, भाग के जाकर हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगे कि अम्मी जान, बच्चा जो है, आपके बच्चे को क्या है, किसी ने आकर सीने को फाड़ दिया है और सीने को निकाल दिया है. तो वो डर कर दौड़ती हुई चले गई थी. जब जाकर देखा तो हुजूर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सीने को रख कर जिस्म में सी दिया था. बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को अल्लाह ने नबी बनाने के लिए पहले ही से तैयार किया था. तो ये जो हुआ, ये भी कबीला बनु साद में ही ये वाक़या भी पेश आया था. तो अब हम आपको इंशाअल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ 4 साल पले थे वहाँ भी ले जाएंगे
اور جہاں بکریاں چراتے تھے وہاں بھی لے جا کے دکھائیں گے، اور جس باوڑی سے پانی پیتے تھے وہاں بھی لے جا کے دکھائیں گے، اور جہاں سینہ پھاڑ کر سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا وہاں بھی لے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اور یہ سب زیارتیں کروا کر اس کے بعد واپس ہم لوگ سیدھے طائف کو آئیں گے۔ طائف میں انشاءاللہ جہاں حضور اکرم طائف کا معاملہ یہ ہے کہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، نبی بن گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ طائف میں کچھ قبیلے کے لوگ ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کو اگر اسلام کی دعوت دی جائے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف گئے تھے۔ طائف کو گئے تھے تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات سننے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گاؤں کے جو شریر لڑکے ہیں ان کو لگا دیا، تو شریر لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے، پتھروں سے اتنا مارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم سے خون بہنے لگا، بہت خون بہا، خون بہ کر جوتوں میں جا کر جمع ہو گیا تھا اور جوتے خون سے لت پت ہو گئے تھے۔ تو یہ آخرکار طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور پتھروں سے مارنے کی وجہ سے خون بہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے کھندے پر ڈال کر لے جا کر ایک انگور کے باغ میں سلائے تھے، انگور کے باغ میں کچھ دیر آرام کیے۔ وہاں ایک آدمی تھا عدی جو مکے عداس رہتا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی سے سن رکھا تھا، تو جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے باغیچے میں سلایا اور کچھ انگور لا کے دے کے کھلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر فوراً مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اب ہم آپ لوگوں کو طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو گئے تھے اس وقت جس جگہ میں کیا ہے خیمہ لگا کر رکے تھے وہ جگہ بھی لے جائیں گے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے وہاں کے شریر لڑکوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا تھا وہ جگہ بھی لے جائیں گے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے تھے وہ بھی دکھائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو جس انگور کے باغیچے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آرام کیے تھے وہاں بھی لے جائیں گے۔ یہ سب پکی بات نہیں ہے، 100% انہی جگہوں میں ہوا تھا ایسا نہیں ہے، یہ سب ہوا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، سب ہوا تھا، لیکن انہی جگہوں میں ہوا تھا یہ یقینی بات نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے، لیکن جو سمجھ میں آتا ہے وہاں کی حالتوں سے وہ یہی ہے کہ انہی جگہوں میں ہوا تھا، اسی لیے ہم انہی جگہوں کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 100% انہی جگہوں میں ہوا تھا ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف، مکے سے طائف جا کر بس گئے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد جو ہے وہاں لے جائیں گے، اور ان کی لائبریری ہے وہاں لے جائیں گے، اور بہت سارے صحابہ جو غزوہ حنین میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں وہیں ہیں وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد بنائی تھی دنیا میں، میناروں والی مسجد، دنیا میں سب سے پہلی مسجد جو بنی تھی وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے یہ بات مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو جس پہاڑ کے پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اس پہاڑ کے پتھر کے پاس بھی لے جا کر دکھائیں گے جو ہوا میں کھڑا ہوا ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزوں کی زیارتیں کروا کر انشاءاللہ ہم آپ کو پھر مکے کو لے کے آئیں گے، اور سب جا کے پھر اس کے بعد قرن المنازل پر جا کر احرام باندھیں گے، احرام باندھ کے آ کے انشاءاللہ ہماری پوری گروپ عمرہ کرے گی آج شام میں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔